अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में PMLN की हुकूमत है और अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं पिछले 5 साल की दौरा हुकूमत से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, तो शायद इनके चैलेंजेस कुछ ज़्यादा हैं और चैलेंजेस कुछ ज़्यादा होने की वजूहात भी हैं। उसकी वजह यह है कि जो पिछले 5 साल में जो गवर्नेंस देखी थी उससे उम्मीदें इस हुकूमत से ज़्यादा थी। पिछली हुकूमत को भी दहशतगर्दी का सामना था, इस हुकूमत को भी दहशतगर्दी का सामना है, लेकिन शायद उसकी इंटेंसिटी कुछ ज्यादा है। उसके अलावा पिछली हुकूमत में फ्रेंडली अपोजिशन उनको मिली थी, यहाँ पे फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे इमरान खान यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा बहुत सारे इस हुकूमत ने कुछ ऐसे मुश्किल फैसले किए हैं जिसका इकरार गाहे बगाहे वो खुद भी करती है। कितनी मुतमईन है, कितनी गवर्नेंस से अपनी मुतमईन है, आगे क्या पॉलिसीज लेके चलेगी। जिस इशू को लेकर इस हुकूमत को अवाम ने आंखें बंद करके वोट दिए थे, जो बिजली की लोड शेडिंग, उस हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, आगे आने वाले वक्तों में क्या होगी, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब एक ऐसी शख्सियत है जो हमें दे सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिनिस्टर फॉर डिफेंस एंड वाटर एंड पावर ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके टाइम का। जी सर, आप चैलेंजेस की जो मैंने बात की, आप इससे एग्री करते हैं कि पिछली हुकूमत के भी चैलेंजेस थे लेकिन आपके थोड़े ज्यादा हैं, उनको फ्रेंडली अपोजिशन, आपको इमरान खान की अपोजिशन? देखिए, अपोजिशन तो उनकी भी थी, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ये चैलेंजेस जो है ना वो ज़्यादा पाइल अप हो गए, क्योंकि पिछले 12-13 साल में इन चैलेंजेस के साथ निपटने की कोई सही मायनों में कोशिश नहीं की गई। चाहे वो बिजली थी या टेररिज्म था, दीज आर टू मेजर इश्यूज वी आर फेसिंग। और भी बहुत से इश्यूज हैं जो लॉन्ग टर्म हैं, जो ये तो हेड ऑन इस वक्त हमारे सामने आके खड़े हुए हैं, दो इश्यूज जो हैं। लेकिन इस मुल्क के, इस कौम के और भी इश्यूज हैं जो लॉन्ग टर्म हैं, जो अब 20 नुकात में आपको नजर आ रहे हैं, जो टेररिज्म के अलावा, ये मिलिट्री कोर्स के अलावा जो नुकात हैं, नेशनल एक्शन प्लान में जो है मसले आपके एजुकेशन जो आपने रेगुलेट करनी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपने रेगुलेट करनी है, दिस इज वेरी बिग इशू है, ये लॉन्ग टर्म इशू है। मदारस के अलावा आपका सारा देखें, को मदारस की मोनोपोली नहीं है कि आपके 9/11 के जितने टेररिस्ट थे मदरसों में तो नहीं पढ़े हुए थे, वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इसलिए मैं क्या समझता हूँ कि मदरसों को लेबल करना जो है वो, बल्कि ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करनी चाहिए कि इन मदरसों की मशरूम ग्रोथ जो 80 और 90 की दहाई में या पिछली दहाई में 9/11 के बाद जो हुई है, उसमें हमारा हुकूमतों का अमल दखल रहा है उनकी ग्रोथ में। हमने क्यों निगलेक्ट शो किया है, हमने क्यों नहीं उनको उस अहाते में लेके आए, स्कोप में लेके आए जिसमें वो रेगुलेट होते। यहाँ सबसे ज़्यादा मदारस जो है अगर पॉपुलेशन के तनासब से देखा जाए तो इस्लामाबाद में है। नाजायज़ कब्जे ज़मीनों पे किए हुए हैं उन्होंने, रेगुलेट नहीं है ये सारे। लेकिन इसमें हमें भी हुक्मरान तबके को भी, चाहे वो सियासतदान है या ब्यूरोक्रेसी है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोगों को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि दहशतगर्द तो जो है वो एक फिनोमेना है जो हमारे माशरे में कहीं भी जो है ग्रो कर सकता है। शिद्दत, जो सोच की जो शिद्दत है वो सिर्फ मजहबी लोगों में नहीं है, वो शिद्दत की सोच जो है लसानियत की बुनियाद पे भी है, कौमियत की बुनियाद पे भी है। इवन हमारे मुल्क में जो लिबरल लोग जो हैं उनके भी सोच में की बुनियाद पे भी, सियासत ये भी सारा, ये आगे सियासत के फ्रेंचाइज वो तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब वाले जो रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात पे सही है ना कि फिर आपने जब आईनी तरमीम करते हैं तो फिर आप मजहबी और फिरका। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि या उसको जेनेरिक रहना चाहिए था कि टेररिज्म का बस रहते। जब आपने उसको डिफाइन किया, जब आप उसमें मजहब लेके आए, सेक्ट लेके आए, वहां पे कौमियत, लसानियत, ये सारा फिर डिफाइन होना चाहिए। या जेनेरिक होता, टेररिज्म सिर्फ मेंशन होता। अगर आपने उसको डिफाइन किया है तो दैट डेफिनेशन शुड हैव बीन कंप्लीट। सर, आप उससे एग्री करते हैं? आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपकी एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, तो क्या आपकी बात को सुना नहीं गया या हुकूमत दबाव में? नहीं, देखिए ये बड़ा ओपनली डिस्कस हुआ। जो फाइनल मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें लॉयर्स भी थे मुख्तलिफ पार्टियों के, हर एक का नुक्ता नज़र जो है वो सुना गया। लेकिन यू हैड टू कम अप विद ए कंसेंसस डॉक्यूमेंट।
جب کنسنسس ڈاکومنٹ آپ تیار کرتے ہیں تو اس میں جو ہے اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے مختلف سیاسی گروہوں کو، مختلف سوچ کے لوگوں کو، تو اس میں بعض اوقات جو ہے یو کینٹ ہیو دا آئیڈیل سچویشن جو ہے. تو میں آپ کو فرینکلی یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک کامن پرسیپشن ہے کہ حکومت پہ دباؤ تھا. ڈیفینیٹلی حکومت میں دباؤ تو اس صورت میں بھی تھا نا کہ حکومت نے یہ پریزنٹ کرنی تھی. لیکن دباؤ کس کا تھا؟ لیڈ مینیجر جو ہے حکومت سیاسی پارٹیوں کا، مثلا یہ ایک نقطہ نظر مولانا فضل الرحمان کا تھا، ایک نقطہ نظر تھا کہ نہیں اس کو کرٹیل کیا جائے، اس کو مذہب اور سیکٹ پہ رکھا جائے. مولانا فضل الرحمان کا نقطہ نظر تھا کہ اس میں جو ہے باقی چیزیں بھی ڈالی جائیں، قومیت اور لسانیت بھی ڈالی، صرف مذہب تک کرٹیل نہ کیا جائے. تو یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے میں بات کریں کہ حکومت دباؤ کا شکار تھی کیا یہ ہمارے انسٹیٹیوشن کی خواہش تھی؟ یہ دباؤ وغیرہ کوئی نہیں ہے. یہ حالات جو ہیں جو خصوصاً پوسٹ اے پی ایس ٹریجڈی جو ہے، پشاور کی ٹریجڈی کے بعد جو حالات ہیں، اس میں پبلک اوپینین میں جو ایک آؤٹ ریج تھا، ایک غم و غصے کا اظہار تھا، اور جو ڈیلے ہوئی ہے، اور یہ لوگ جو اب 1.5-2 درجن لوگ پھانسی لگے ہیں، یہ پہلے بھی پھانسی لگ سکتے تھے. اس میں میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس میں جہاں پہ جو کل عدالت نے کہا ہے کہ اس میں ایڈمنسٹریشن کا بھی قصور ہے، بالکل قصور ہے کہ چالان جو ہے ان کے جو ہے پیش کرنے، پھر چالانس کو پرسو کرنا، جو پروسیکیوشن کا جو کام ہے وہ تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. انہوں نے صحیح سر انجام نہیں دیا. جہاں پہ کہیں پہ عدلیہ میں لیپسز ہوئے ہوں گے، لوور جوڈیشری یا مڈل رینکنگ جوڈیشری میں، وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو یہ چیز دیکھیں، ذمہ داری جو ہے جو نیشنل ٹریجڈیز ہوتی ہیں یا نیشنل کلیمٹیز جو ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داری آپ سب کو قبول کرنی پڑتی ہے. کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، لیکن ذمہ داری جب تک آپ اجتماعی اس کی قبول نہیں کریں گے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی قبول نہیں کریں گے من حیث القوم جو ہے، آپ اس کی کوئی ایکشن نہیں کر سکتے. اگر میں کہوں کہ جی یہ فلاں جوڈیشری نے کر دیا، یا ایڈمنسٹریشن نے کر دیا، یا فوج نے کر دیا، یا فلانی سیاسی پارٹی نے کر دیا، یہ ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، پچھلے 40-50 سال کی، it won't solve the problem. We have to move as one nation to correct ourselves. آپ اس کو ایڈمنسٹریشن کہہ رہے ہیں، لیکن جو جوڈیشری نے الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ سرکار کی غلطیاں ہیں. سرکار جو ہے اس کا جو اردو میں انگریزی میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایگزیکٹو ہے، تو ایڈمنسٹریشن ایگزیکٹو ایک ہی بات ہے. تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی نہیں رہی. سر دیکھیں نا، یہ تو چودھری افتخار صاحب نے جو کہ فارمر چیف جسٹس ہے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ غیر آئینی ہے، وہ آرٹیکل 9 کی انہوں نے بات کی. اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ جی یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہماری جو کرنٹ ہمارا جو سول کوڈس ہیں ان کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں، اور آج تو بڑا کھل کے یہ کل بیان دے دیا گیا کہ جی سرکار کی غلطیاں ہیں، کیا جو ملٹری کورٹس لگیں گی وہاں ہم سے بہتر یا ہم سے کہیں ذہین قاضی بیٹھیں گے، تو ان کی بھی تو اب ریزرویشن کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اس کو کیا دور کرنا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک انسٹیٹیوشنل اوپینین ہے جو سامنے آ رہا ہے، اور سپریم کورٹ کی اس میں بڑی مسلمہ ایک حیثیت ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنا جو ہے وہ انہی کا کام ہے. آئین جو ہے انہی کو یہ فرض جو ہے دیتا ہے، ادائیگی انہی کے ذمہ لگاتا ہے اس فرض کی. تو اس لیے وہ جو بھی کہیں گے، جو بھی وہ اظہار کریں گے اس کے اوپر، رائے کا اظہار پہ، وہ میرے اوپر، آپ کے اوپر، سب پہ اس کا احترام کرنا جو ہے وہ ایک آئینی ذمہ داری ہے. وہ میری بھی آئینی ذمہ داری ہے. آئین جو ہے وہ مجھ پہ بھی یہ چیز جو ہے یہ قدغن لگاتا ہے کہ میں، لیکن حکومت کا موقف جو ہے اٹارنی جنرل صاحب جو ہے پیش کریں گے، ویل کنٹیسٹ اٹ. اگر ہم نے ایک پارلیمنٹ نے ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس کی ہے، یا آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم کی ہے، تو ہم نے صحیح سمجھ کے کی ہے. ویل کنٹیسٹ آر پوزیشن. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوزیشن اپنی ڈیفینڈ کریں گے، اور پوری شد و مت کے ساتھ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ایسا فورم ہے جو اس میں ایک الٹیمیٹ حیثیت رکھتا ہے. وی ویل ہیو ٹو کنٹیسٹ آر پوزیشن، وی ہیو ٹو ڈیفینڈ آر پوزیشن ٹو دا میکسیمم. اور لیکن اگر انہوں نے کل کو ریمارکس دیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا حق ہے، وہ ریمارکس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنا کیس اس پہ پلے کریں. ٹھیک ہے سر، میں مختصر سا بریک لوں گی. جب ہم ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں جس انٹینسٹی کا جب ٹیررزم کی جو اضافہ ہوا، ہم امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں. حال ہی میں جان کیری صاحب نے یہاں پر وزٹ بھی کیا، اور ان کے وزٹ کو کتنا ہم کامیاب قرار دے سکتے ہیں اس پہ میں مختصر سی بات کروں گی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کا ہی ایک اسٹیٹمنٹ کوٹ کروں گی جو تقریباً آپ نے 2 مہینے پہلے کہا تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ امریکہ ہمارا قابل
اعتبار دوست نہیں ہے. کیا یہ بات آپ آج بھی کہتے ہیں یا آپ اس پہ آپ قائم ہیں؟ لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک سر. واپس آتے ہیں اور پھر اسی بات سے ہم یہاں پر شروع کریں گے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے قبل خواجہ آصف صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ میں یہاں پر ریپیٹ کری تھی جس میں انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ طویل عرصے سے ہمارا دوست ہے لیکن اس کا قابل اعتبار ہونا ایک الگ معاملہ ہے. خواجہ صاحب جی میں آج بھی یہی کہتا ہوں. مجھے اس کو اپنے آپ کی تردید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ابھی جو جان کیری کا وزٹ جس کا آپ نے ریفرنس دیا ہے میں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ میں نے جو اعتماد کی فضا میں جو ہے بہت بہتری دیکھی ہے کہ خصوصاً ضرب عضب کے بعد جو ہے میرا خیال ہے اس فضا میں بہت بہتری آئی ہے. اب جو ہم نے کیا ہے اس سے میرا خیال ہے کہ ہمارے اس آپریشن کے اوپر بین الاقوامی اعتماد کی فضا جو ہے بہت بہتر ہوئی. ٹیررزم کے خلاف ہماری جنگ جو ہے وہ تو ایک تو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور دوسرا یہ ہے اس جنگ میں جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ ہم ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، گڈ اور بیڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے 100%. سر یہ آپ کہہ رہے ہیں گڈ اور بیڈ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. جان کیری صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی سرتاج عزیز صاحب نے تو انہوں نے بھی کہا کہ ختم ہو گیا ہے اور ہم نے حقانی نیٹ ورک کا خاتمہ بھی کر دیا ہے، وہ سرحد پار کارروائی نہیں کر سکے گا. لیکن کچھ عرصے قبل ہی سرتاج عزیز صاحب نے ہی ایک انٹرویو دیا تھا بی بی سی کو. انہوں نے اس پہ بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جو ہماری سرزمین پہ حملے نہیں کرتے ہم ان کے خلاف آپریشن کیوں کریں. میرا خیال ہے کہ وہ کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہو گئی تھی، لیکن میں ایز آن ٹوڈے جو پوزیشن بتا رہا ہوں، میں آج کی بات آپ سے کر رہا ہوں. لیکن جو سرتاج صاحب نے بات کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جون 14 کے بعد جو ہے جو ہم نے قربانیاں جو جس کمٹمنٹ کے ساتھ ہم نے اس آپریشن کو جو لانچ کیا ہوا ہے، بے شمار قربانیاں جو یہ جو بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ واگا میں ہمارے شہری شہید ہوئے ہیں یا بچے شہید ہوئے ہیں، پشاور میں شہید ہوئے ہیں، یا جو اور واقعات ہوئے ہیں پچھلے 6-7 ماہ میں، ان واقعات سے ہماری کمٹمنٹ جو ہے اس کی جو ایکسٹریم ایویڈنس جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے. اور اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے بلا تفریق جو ہے نا تمام جو ٹیررسٹ ہیں ان کی سرکوبی کرنے کی یا ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. جب سانحہ پشاور ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف فوری طور پہ افغانستان گئے اور وہاں پہ انہوں نے اشرف غنی اور دیگر سے انہوں نے ملاقات کی اور خاص طور پہ ملا فضل اللہ کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں. اس کے بعد ابھی کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک وزٹ کیا، عالمی دہشت گرد بھی قرار دے دیا گیا ملا فضل اللہ کو. اس کے بعد آپ برطانیہ کے دورے پر ہیں. یہ جو اعتماد کی فضا اس سے قبل چیف آف آرمی سٹاف امریکہ بھی گئے تھے، یہ جو اعتماد کی فضا بحال ہو رہی ہے اس میں کیا سول گورنمنٹ سے زیادہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کا اس میں ہاتھ ہے؟ آپ یہ ایک تبدیلی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہم سیاستدانوں کو بھی اور میڈیا کو بھی اور عوام، کہ اب جو ایک اکائی کی طور پہ حکومت کام کر رہی ہے اس میں سویلین گورنمنٹ یا ملٹری لیڈرشپ کی تفریق جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. سر یہ ختم کب ہوئی؟ ختم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے. مطلب کتنا عرصہ ہوا ختم ہوئے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ہماری حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہ پروسیس سٹارٹ ہو رہا تھا جو آہستہ آہستہ میچور ہو رہا ہے اور وہ فضا جو ہے دن بدن جو ہے بیٹر ہو رہی ہے. کیا ابھی بھی کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو ریاست کا پوائنٹ آف ویو پورٹریٹ نہیں کر رہے؟ بات سنیں، جب آپ ٹیررسٹ کو ہیروز کے طور پہ پیش کریں گے، آپ میں ایک ریس ہوگی کہ آپ کس طرح پورٹریل کرتے ہیں ٹیررزم کی. ان کے اسپوکس پرسن، ان کے ترجمان جو ہیں وہ انہوں نے میڈیا ٹائم کیپچر کیا ہوتا ہے اور اس ہر چینل جو ہے بیکاز یہ چیز بکتی ہے. آپ میڈیا ہاؤسز کو دیکھنا چاہیے کہ بکنے میں کہیں ملک تو نہیں بک رہا ساتھ ساتھ، کہیں ریاست تو نہیں بک رہی ساتھ ساتھ، عوام کے مفادات تو نہیں بک رہے ساتھ ساتھ. یہ کمرشلزم میں اس کمرشلزم کے سیلاب میں جو ہے اس بہاؤ کے اندر کیا کیا چیز ساتھ بہ رہی ہے یہ آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا. مجھے بصیت پولیٹیکل ورکر ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے، میڈیا کو ہم لوگ جو ہے اپنا اپنا جو قصور ہے، اپنا بھی قصور جو ہے یا اجتماعی قصور جو ہے وہ دیکھتے ہیں کسی اور کی دہلیز پہ جا کے ڈال دیں. ہم ایک فصل کاٹ رہے ہیں، وہ ٹیررزم کی صورت میں کاٹ رہے ہیں، یا وہ بجلی نہیں ہے وہ اس کے لیے کاٹ رہے ہیں، یا کرپشن ہے اس لیے کاٹ رہے ہیں، یا عدلیہ لوور جوڈیشری میں کرپشن ہے وہ کاٹ رہے ہیں، یا سیاستدان کرپٹ ہیں وہ کاٹ رہے ہیں. یہ فصل ہم نے خود بوئی ہوئی ہے، یہ کسی اور نے نہیں بوئی. بات سے آتی اور اس فصل کو کاٹ رہے ہیں ہم.
آپ کی میڈیا سے ناراضگی کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ پچھلے دنوں بڑی آپ کی کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی، پرانی کچھ سالوں پہلے آپ کی ایک ویڈیو چلا کے آپ کو بڑا ہاٹ دیکھیں وہ تو میری نظریاتی احساس ہے، اس کو 100 دفعہ چلائیں، آپ اس پہ آج بھی قائم ہیں؟ میری نظریاتی احساس ہے کہ میں اس ملک میں فوجی انٹرونشن جو ہے جو آئین کے خلاف ہے میں اس کے مخالف ہوں، میری نظریاتی احساس ہے۔ سر آئین کے خلاف تو ملٹری کورٹس بھی ہیں، لیکن یہی یہاں پہ ترمیم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، ترمیم جو ہے آئین میں ترمیم کی ہے، اور آئین میں ترمیم کرنے کا حق ہمیں ہے، پارلیمنٹ کو۔ صحیح ہے، دس از مائی رائٹ ایز اے پارلیمنٹیرین۔ ٹھیک ہے، یہ رائٹ میں کسی اور کو نہیں دوں گا، یہ آئین مجھے یہ رائٹ دیتا ہے کہ میں ایز اے پارلیمنٹیرین، یا پارلیمنٹ کا حق ہے کہ آئین میں ترمیم کرے، پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئین کی الٹیمیٹ شیپ کیا ہے، کہ پارلیمنٹ کیونکہ لوگوں کی خواہشات کا مسئلہ ہے، یو کینٹ ٹیک اوے دیٹ رائٹ فرام می۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا رائٹ ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ ایک اکائی کے طور پہ ہی ہونا چاہیے، ہم میڈیا یہ ڈویژن کر دیتے ہیں، ہم میڈیا نے ہی یہ چیزیں دیکھی تھی اور یہ چیزیں آبزرو کی تھی۔ آپ نے کہا جب سے حکومت آئی ہے پی ایم ایل این کی، ہم ایک اکائی کے طور پہ آگے بڑھے، بٹوین دا انسٹیٹیوشن میں بات کر رہی ہوں، اس میں کچھ چیزیں تھیں جو ٹینشن کا سبب بنی پی ایم ایل این حکومت کے لیے اور ہمارے آر بی انسٹیٹیوشنز کے لیے۔ اس میں پاک انڈیا ریلیشن شپ بھی رہا، اس میں کچھ فارن پالیسیز بھی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اسٹرانگ کیس مشرف کیس کو بھی سمجھا جاتا رہا۔ آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ میں ڈینائی کرتا ہوں اس کو، یہ آپ لوگوں کی پرسیپشن ہے، ریالٹی نہیں ہے یہ۔ اچھا، آج مشرف کیس کا اسٹیٹس کیا؟ اس سے کوئی بیان ہی نہیں آتا؟ پہلے ہم خواجہ صاحب رفیق کو دیکھتے تھے، عدلیہ کے پاس ہے وہ عدلیہ۔ دیکھیں جب ایک معاملہ عدلیہ کے پاس چلا جائے، آپ نے پہلے بھی ایک معاملہ اٹھایا، عدلیہ کا رائٹ ہے، جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا۔ سر جب ہم منسٹرز کے سٹیٹمنٹس دیکھتے تھے اگینسٹ پرویز مشرف، تو اس سے بھی تو عدلیہ کے پاس ہی تھا نا کیس؟ یہ عدلیہ کے پاس اس وقت کیس میرا خیال ہے اس سٹیج پہ نہیں تھا جس سٹیج پہ اب ہے۔ اس وقت ابھی چالان وغیرہ پیش نہیں ہوا تھا، گورنمنٹ کی پوزیشن واضح نہیں تھی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بہت بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے پچھلے 6-7 مہینے میں جو ہوئی ہے، جبکہ آپ یہ بات کر رہی ہیں، یہ آلموسٹ 1 سال یا 8-10 مہینے پرانی بات ہے۔ پچھلے 8-10 مہینوں کے اندر جو ہے میرا خیال ہے کہ وقت نے بھی مشرف کی جو ٹائم ہے نا، اس نے بھی مشرف کے ساتھ جو ہے اپنا انصاف کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے ساتھ، یا جو لوگ سیاستدان بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے وہ تو عدلیہ جو کرے گی اس کے اوپر ہم بالکل آمین کہیں گے، لیکن وقت جو ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے نا ان کا اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہتا ہے۔ کوئی میسج ہے آپ کا پرویز مشرف صاحب کے لیے اس وقت؟ میں نہیں سمجھتا کہ میں میسج بھی دوں کسی ایسے ایشو پہ جو اس وقت ایشو ایک تو عدلیہ کے سامنے پینڈنگ ہے، دوسرا یہ ہے میرا خیال ہے کہ میرے پاس جو ہے میری جو ذمہ داری ہیں اس میں بہت سے ایشوز ہیں جو باقی میں اپنے لیے بھی میسج ہے، آپ کے لیے بھی میسج ہے، سارے پاکستان کے لیے میسج ہے کہ جس وقت آپ کے پاس اقتدار ہو، طاقت ہو، تو اس وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے جو دینے والا ہے اقتدار جو ہے، کیونکہ جب آپ نے کہا کہ آجزی جو ہے آپ کو زندگی میں عزت دلاتی ہے، تکبر جو ہے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے ذلیل و خوار۔ میں ایک مختصر سا بریک لوں، میں بریک سے واپس آؤں گی تو اس وقت وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور شروع میں ہم جن مدارس کی بات کر رہے تھے، تو اسلامی دوست جو ہے پاکستان کا سعودی عرب، وہاں سے بھی کافی مدارس میں فنڈنگ ہوتی ہے، جس میں چودھری نثار صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی تھا کہ جو اسلامی دوست ممالک جو ہیں وہ بھی اگر مدارس میں فنڈنگ کریں یا دیگر جگہوں پہ فنڈنگ تو وایا گورنمنٹ کرے، تو اور کچھ الزامات ہیں بھی مزید سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک سے کہ جی وہ براہ راست فنڈنگ کرتے ہیں، ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں۔ کیا میاں صاحب اس ایشو کو بھی وہاں پر ریز کریں گے؟ میں مختصر سا بریک لے لوں، یہیں سے ہم شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اور سوال بریک سے پہلے میں کر چکی تھی میاں صاحب کا سعودی عرب کا دورہ اور وہ ایشوز جو آج ہمارے پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان کو لے کر ڈسکس ہو رہے ہیں، ان پر کیا بات ہوگی سعودی عرب میں؟ یہ میڈیا میں آلریڈی آ چکا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے اس میں سعودی جو ہے ہیلپ جو ہے وہ سیک کی ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پہ کریکٹ کرتا چلوں کہ یہ جو فنڈز آتے ہیں یہ کچھ اسٹیٹ پرووائڈ نہیں کرتی، یہ ان ممالک میں جو ہمارے دوست اسلامی ممالک ہیں وہاں کے پرائیویٹ سٹیزن جو ہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یہ میری اطلاع یہ ہے، لیکن یہ لازمی بات ہے کہ چاہے وہ پرائیویٹ سٹیزن سے بھی آ رہے ہوں ان کو ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ سر $1.5 ارب کتنا تو ابھی سعودی عرب نے آپ کو اس حکومت کو بھی تحفے میں دیا تھا، وہ کس اس میں دیا تھا، کس کھاتے میں؟
میری وہ ہو سکتا ہے کوئی بجٹ کے جو امبیلنسز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے دیا ہو، لیکن آبویسلی ہم پارلیمنٹ کو جواب دیں کہ وہ کوئی ہم سے سوال پوچھے کہ بھئی یہ پیسہ آیا تھا تو کہاں گیا، وہ ہم بالکل لائبل ہیں. کوئی پوچھے کہ کہاں گیا، بالکل آپ پوچھیں، فائنانس والے آپ کو جواب دیں گے کہ اسمبلی میں کویشچن کروا لیں، یہ اس کی ایک ایک پائی جو ہے اس کا حساب دیا جائے گا اور دینا چاہیے بھی. ٹھیک ہے. یہ فنڈنگ ایڈ جو ریگولیٹ کرنے کی آپ بات کریں تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ میاں صاحب کے اس وزٹ کے ایجنڈا میں شامل ہے یہ ایشو یا نہیں ہے؟ نہیں، مجھے جو ان کے وزٹ کے ایجنڈے کی ڈیٹیل نہیں معلوم، لیکن یہ ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، زیر بحث ضرور آنا چاہیے اور آیا بھی ہوگا. ٹھیک ہے سر، میں تھوڑا سی بات کرتی ہوں. آپ واٹر اینڈ پاور منسٹر بھی ہیں. عوام بہت پریشان. ایک نعرہ لگا تھا، عوام نے دیکھا تھا میاں شہباز شریف صاحب پنکھے جلتے تھے مینار پاکستان پر بیٹھ کر. عوام کو بڑی امید تھی، ان کے احتجاج میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے. عوام کہتے تھے جی ہم نے تو PMLN کو ووٹ دے دینا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی داندلی کی اس پہ بات کی جاتی ہے، اس کے آخر میں اس پہ ہی بات کر لیں گے. لیکن وہ امید آپ نے، وہ آس آپ نے توڑ دی. نہ اب آپ کے پاس بجلی ہے، نہ اب آپ کے پاس گیس ہے، اور اب CNG بھی نہیں ہے، اور اب تو پیٹرول سے بھی گئی عوام. اچھا دیکھیں، 1.5 سال میں تو وعدہ پورا نہیں ہو سکتا، نہ 2 سال میں ہو سکتا ہے. اور کہا تھا 3 مہینے میں کر دیں گے. میں نے نہیں کہا، میرا گریبان پکڑ پڑے نا، مجھ سے پوچھنا، انٹرویو مجھ سے کر رہی ہیں. جی ٹھیک ہے، انٹرویو مجھ سے کر رہی ہیں. میں تو یہ پچھلے 1 سال میں جتنی دفعہ بھی کہا ہے، میں نے یہی کہا ہے کہ یہ 3-4 سال جو ہے اس سچویشن کو بہتر ہوتے لگیں گے. دیکھیے ہم نے انہیرٹ کیا 5-6 ہزار میگا واٹ کا ڈیفیسٹ. ہم 5-6 ہزار میگا واٹ کا ڈیفیسٹ کس طرح کہاں سے پورا کریں؟ ایک بار میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ اگر یہ قوم جو ہے وہ کنزرویشن ہی شروع کر دے تو 1200-1500 میگا واٹ جو ہے بچ سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس گیس نہیں ہے، پنجاب میں گیس نہیں ہے، وہاں سندھ میں گیس ہے، KP میں گیس ہے، بلوچستان میں گیس ہے. سندھ میں 70% پاکستان کی گیس سندھ میں ہے اس وقت جو ہے. پنجاب کے پاس میرا ہے وہ 5-6-7% گیس ہے. تو یہ کرائسس اس وقت یہی ہے. تو اس کا پریشر بھی پیٹرول پہ پڑا ہے، پرائسز نیچے آئی ہیں، اس سے زیادہ بھی لوگوں کا پیٹرول کی طرف رجحان جو ہے زیادہ بڑھا ہے. تو یہ ایک کرائسس ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے. یہ 10 روز میں 12 روز میں جو ہے کرائسس جو ہے، جو اس وقت جہاز ہمارے آ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم گرتی ہوئی پرائسز کا ایڈوانٹیج بھی لینا چاہتے ہیں کہ آج 1 روپے کی ہم نے چیز خریدی، کل وہ 14 آنے کی ہو جائے گی، تو ہم چاہتے ہیں وہ 14 آنے پہ ہمیں ملے جائے. اس کی وجہ سے بھی ایک ٹیمپرری جو ہے وہ کرائسس کریٹ ہوئی ہے، لیکن یہ ختم ہو جائے گی. اور انشاءاللہ تعالی موجودہ پرائسز کی ڈراپ کی وجہ سے ہمیں $3-4 ارب کا، مے بی مور، اگر یہ پرائسز اسی سطح پہ رہتی ہیں، مے بی مور ہمیں فائدہ ہو اپنے امپورٹ بل میں. اور جس طرح آپ نے یہ امپورٹ گورنمنٹ نے ڈیلیبریٹ تھوڑا لیٹ کی ہے، نہیں ڈیلیبریٹلی نہیں کی. دیکھیں میری یہ واٹر اینڈ پاور منسٹری ہے، ہم نے 200 ارب سے زیادہ PSO کو دینا ہے. اسی طرح PIA نے بھی دینا ہے، اور بھی اینٹیٹیز جو ہیں حکومتی، انہوں نے PSO اس وقت بہت زیادہ برڈن کے نیچے آ گیا ہے. ان کی بینکوں نے لیٹر آف کریڈٹس کھولنے سے انکار کر دیا. اب پچھلے 3 دنوں میں ان کو کوئی ریلیف ملی ہے اور لیٹر آف کریڈٹس جو ہیں کھلے ہیں. تو اس لیے PSO نے جو نئی شپمنٹس منگوائی ہیں وہ 26-27 کے قریب جو ہیں وہ آف لوڈ ہو جائیں گی اور وہ سسٹم میں آ جائیں گی، اور تو سچویشن جو ہے ایز آف ہو جائے گی. لیکن یہ ایک ٹیمپرری فنامنا ہے جو حل ہو جائے گا. جو پرماننٹ چیز جو ہے، مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گیس جو ہے وہ امپورٹڈ گیس جو ہے آپ کو اویلیبل ہو جائے گی مارچ-اپریل میں، اور 2015 کے آخر تک جو ہے اور اس میں ایڈ ہو جائے گی گیس جو ہے. اور اس سے گیس کی سچویشن جو ہے آپ کی 2015 اور 2016 میں جو ہے وہ اللہ کے فضل سے تقریباً جو ہے 100% تقریباً آپ کی حل ہو جائے گی ڈومیسٹک سچویشن جو ہے. اور وہ گیس جو ہے پاور سیکٹر کو ملے گی، اس سے پاور سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی. لیکن جس طرح گیس کی بہت حد تک حل ہو جائے گی اسی سال، یعنی 15-16 میں جو ہے 16 کے اوائل میں حل ہو جائے گی. بجلی کو ابھی 2 سال اور لگیں گے، کیونکہ پاور پلانٹس لگتے ہوئے کوئی 1-2 مہینے کا کام نہیں ہوتا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امپورٹ بھی کرنی پڑے ہمیں بجلی، تو ہم امپورٹ بھی کر لیں. ایران ایکسپورٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن سینکشنز کا ایشو ہے، ہم اس سے امپورٹ نہیں کر سکتے. آلریڈی ہم امپورٹ کرتے ہیں.
ان سینکشن کے باوجود ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ شاید کام ہو رہا نہیں. میں آپ کی انفارمیشن کے لیے ہم آلریڈی بجلی لے بھی رہے ہیں ان سے. ہم بجلی 70 میگا واٹ جو ہے آلریڈی لے بھی رہے ہیں. ہم اسی ایگریمنٹ کو جو ہے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی صورتحال نکل آئے تو ہم ان سے بجلی امپورٹ کر لیں. اللہ کرے ان کی سینکشنز جو ہے ریموو ہو جائیں. اچھا، جب آپ اپوزیشن میں تھے اور پیپلز پارٹی حکومت میں تھی، راجہ پرویز اشرف صاحب پر ایک کیس آپ ہی عدالت میں لے کے گئے تھے رینٹل پروجیکٹ کے حوالے سے، اور آپ کا اس میں موقف یہ تھا کہ بجلی ہے اور یہ قوم کو دے نہیں رہے. راجہ پرویز اشرف صاحب کا میں نے لاسٹ ویک انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے آپ کا نام کیٹیگوریکلی لے کے کہا تھا کہ ان کا موقف یہ تھا کہ بجلی ہے اور دے نہیں رہے. تو اگر بجلی ہے تو اب آپ لوگ کیوں نہیں دے رہے؟ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کی تھی کہ وہ جو رینٹل پروجیکٹ تھے ان کا نام چینج کر کے پی ایم ایل این نے ان پروجیکٹس کو کنٹینیو کر رہی ہے. دو چیزیں آپ نے کہی ہیں. دیکھیں بجلی جو ہے جب کی وہ بات کر رہے ہیں اس کے بعد ڈیمانڈ بھی انکریز ہوئی ہے. ڈیمانڈ تو ایک گریجولی اس میں انکریز آتی رہتی ہے. ہم نے پچھلے 1.5 سال کے اندر جو ہے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کی ہے. بیچ میں کرٹیکل مہینے آتے ہیں، مثلا جون جولائی اگست میں جو ہے بجلی اگست میں آ کے تھوڑا سا ایز آف بارشیں جب ہوتی ہیں تو ہو جاتی ہے، لیکن جون جولائی میں سچویشن بہت خراب ہوتی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. 16 گھنٹے 14 گھنٹے آج 12 گھنٹے نہیں 16-14 گھنٹے کبھی بھی نہیں ہوتی. آپ کبھی کاؤنٹ کیا کریں دن میں تو آپ کو پھر پتہ لگے گا. تو یہ 16-14 گھنٹے جو ہے چوکے چھکے لگاتے ہیں، میڈیا لگاتا ہے. میں نے کہا کاؤنٹ کیے بغیر گزارا ہے نہیں ہمارا. آپ کریں کبھی 16-14 گھنٹے جو ہے شہروں میں کتی نہیں. کوئی اگر وہ گاؤں والا کہے تو میں اس کی بات ماننے کو تیار ہوں. وہاں پہ ڈیلیبریٹلی ہم کرتے ہیں، خود بجلی بند کرتے ہیں. جہاں پہ لاسز ہیں وہاں پہ ہم 16-18 گھنٹے بجلی نہیں دیتے، جہاں پہ لوگ بل نہیں پے کرتے. یہ ہم کرتے ہیں اور میں آپ کو وہ ایریاز جو ہے آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتا ہوں. ہم خود بجلی بند کرتے ہیں وہاں پہ، بلکہ ٹرانسفارمر تک اتار لیتے ہیں وہاں. تو یہ ہم نے سچویشن بہتری کی ہے اور کوئی نئے نہیں لگائے. جو ایگزسٹنگ سسٹم کی بہتری کے ساتھ جو ہے ہم نے 2-3 گھنٹے کی بجلی جو ہے وہ اس میں لوڈ شیڈنگ میں کمی کی ہے. یہ جو پوائنٹ آؤٹ آپ نے کیا اس کا یہ جواب ہے کہ اگر وہ اس وقت کر لیتے، سسٹم میں بہتری کر لیتے جو ہم آج لے آ رہے ہیں، تو آج ہمیں یہ مصیبت جو ہے جو ان کی ہاتھوں کی گریں جو باندھی ہوئی ہیں دانتوں سے ہم کھول رہے ہیں. ایک بات. دوسری آپ نے بات جو کی ہے، دیکھیں یہ دو میرا خیال ہے جن کو آر پی پیز جو کو ہم پرمیشن دے رہے ہیں ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہے. اس کی بیسک جو ہے کہ نہ تو سپریم کورٹ کی جس کا پٹیشنر میں اور فاصل صالحات تھے، اس کی ڈیسیژن کی خلاف ورزی کہیں نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 وہ نیب سے لیں گے، این او سی لیں گے کہ ان کا کوئی نیب کے ساتھ کوئی پینڈنگ ایشو ہے، آر پی پی نہیں ہے. 2. نمبر 3 اس میں کیپیسٹی پیمنٹ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. آر پی پی میں کیپیسٹی پیمنٹ تھی کہ وہ چلائیں یا نہ چلائیں حکومت پھر بھی یہ بیچیں گے، ہم سے اتنے پیسے لیں گے. آپ پوائنٹ وائز جو ہے اگر کوئی شخص میرے سے بحث کرنا چاہتا ہے، میڈیا کا یا کوئی سیاستدان یا پیپلز پارٹی کا یا راجہ پرویز اشرف صاحب یا کوئی اور، وہ پوائنٹ وائز جو ہے، اور اگر ہم کہیں خلاف ورزی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی تو میں کہوں گا بالکل یہ اوپن میری دعوت ہے اور رائٹ بنتا ہے لوگوں کا، وہ جا کے کہیں کہ جی خایا آس کے جس کیس میں پٹیشنر تھا اس کی خود خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کو روکیں. 1 منٹ لگے گا وہ مجھے روک دیں گے، لیکن میں کروں گا تو روکیں گے نا. اچھا خواجہ صاحب، ہم نے تمام ایشوز کو میرا خیال ہے ٹچ کر لیا. ایک ہی رہ گیا، وہ رہ گیا عمران خان. وہ ایشو ہے سر وہ ایسے ہی ایشو ہے کہ اب میں پروگرام کے آخر میں پوچھ رہی ہوں تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اب وہ کتنا بڑا ایشو ہے. سر کیا مسئلہ کہاں تک پہنچا عمران خان کے کیس کا؟ جوڈیشل کمیشن بنانے میں آپ لوگوں کو کیا ہچ ہے، کیا مسئلہ؟ یہ آئسنگ آن دا کیک ہے جو آپ جو بات کر رہی ہیں، سارا کچھ اس کے اوپر آپ نمک مرچ مسالہ ڈالنے کے لیے جو آپ بات کر رہی ہیں. لیکن میں اس میں اس کی جو تفصیل ہے اس میں نہیں انوالوڈ، لیکن میرا خیال ہے جو جوڈیشل پروسیس جو اس وقت موجود ہے قانون اور آئین کے مطابق جو چل رہا ہے، اس میں آہستہ آہستہ ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ کولیپس ہو رہی ہے. ان کی جو پوزیشن 4-5 مہینے سے تھی. سر آخری بات آپ سے یہ کرنا ہی ہے مجھے کہ عمران خان جو ایک دھرنا دی بیٹھے تھے تو بڑے پاپولر لیڈر ہو گئے تھے. سانحہ پشاور کو لے کے انہوں نے بہرحال وہ دھرنا ختم کیا. پاپولیرٹی میں انہوں نے پھر ایک بہرحال پرسنل ایشو ہے لیکن انہوں نے شادی کی، آپ ان کو یقیناً مبارکباد بھی دیں گے میرے اس پروگرام کے توسط سے. لیکن کیا ہوا، ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا یا کمی واقع ہوئی؟ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ان کو کل یا پرسوں گو عمران گو کے نعرے سننے پڑے تو میرا خیال ان کو اچھے تو نہیں لگے ہوں گے.
خود لگاتے تھے, لگواتے بھی تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, اور کنٹینر کا ہم نے اشر بھی دیکھا. کنٹینر پہ کہاں 5, 10, 7, 8, 10 ہزار بندے یا 15 ہزار بندے, یا جس طرح وہ کہہ رہے تھے ملین بندے تھے, تو کہاں پہ 200 ہمارے دروازے کے سامنے جہاں پہ میں رہتا ہوں دروازے کے باہر لگتا ہے, میں خود دیکھتا تھا. سر مبارکباد دیں گے. مبارکباد بالکل جی, شادی انہوں نے کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ گزرے, اور آئی وش ہم دا بیسٹ. لیکن کچھ سیاست پہ اثرات جو ہیں ان کی ازدواجی زندگی کے کوئی اچھے نہیں پڑے, جس دن سے یہ سارا سلسلہ ہوا ہے یا باہر آیا, جس دن سے سلسلہ تو پرانا ہوا تھا, تو کچھ کرٹیسزم جو ہے, ٹائڈ جو ہے وہ ٹرن ہو رہی ہے. دس از مائی اسیسمنٹ, مائی ہمبل اسیسمنٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے اپنے ایمبیشنز ہیں, ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں, اور وہ میرا خیال ہے خان صاحب ان کے ہاتھوں جو ہیں وہ بڑے بڑے پرانے جو ہے ان میں لوگ ہیں, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا. پنجابی کا ایک لفظ جو پنجابی کا ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن اوائڈ کروں گا, وہ he is being taken for a ride by people around him. This is my assessment. This is your assessment. Thank you very much خواجہ عاطف صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ویسے تمام ایشوز پہ ہم بات کر رہے تھے ڈیفینس منسٹر, واٹر اینڈ پاور منسٹر خواجہ عاطف صاحب سے. فی الحال دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.